बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं फेयर टॉक अरशद मलिक के साथ। नाजरीन, आज़ाद कश्मीर में आमदा इलेक्शन की बाज़ हलकों में कैंपेन शुरू हो रही है। इस हवाले से हल्का नक्याल फतेहपुर तकियाला में भी बहुत लोग मुतहर्रक हो रहे हैं। कबल अज़ वक्त कुछ नहीं कहा जा सकता कि हल्का नक्याल फतेहपुर तकियाला से कितने उम्मीदवार असम्बली मैदान में आते हैं, लेकिन एक बात जो सोशल मीडिया पर देखने में आ रही है कि हर पार्टी के नौजवान काफ़ी मुतहर्रक और एक्टिव हो रहे हैं। इस हवाले से बात करने के लिए आज फेयर टॉक में तशरीफ रखते हैं मलिक फारूक हैदर साहब, जिनका तल्लुक हल्का नक्याल फतेहपुर तकियाला गाँव नीरगल से है। नौजवान जो सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, इनसे फेयर टॉक करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फारूक हैदर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी अल्हम्दुलिल्लाह के साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अरशद साहब, सबसे पहले मैं माज़रत ख़्वाह हूँ कि ये हमारी आज की नशिस्त गुज़श्ता थर्सडे लास्ट नाइट को तय थी, लेकिन मसरूफियात के पास हमने इसको पेंडिंग करके आज के लिए मैं आपके साथ हाज़िर खिदमत हूँ। आपके सवालात की तरफ पढ़ने से पहले मैं सबसे पहले आज चूँकि सबसे पहले पाकिस्तान है तो यूम आज़ादी के हवाले से, यूम पाकिस्तान के हवाले से मैं अहले पाकिस्तान को, अहले आज़ाद कश्मीर को यूम आज़ादी मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मैं आज दुआ गो हूँ कि अपने जितने भी अपने पाकिस्तानी हैं उनके लिए कि खुदा करे मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे वो फसल गुल जिसे अंदेशा है ज़वाल न हो। यहाँ फूल खिला है, खिला रहे हैं, बरसों किसी ख़ज़ां के गुज़रने की मजाल न हो। अरशद साहब, देखें थोड़ा सवालात से पहले सबसे पहले हम जिस असल मकसद की तरफ, जबकि पाकिस्तान को एक कलमा तौबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के तौर पर मर्ज़ वजूद में आया था, तो आज हमने अपने अंदर अपने जितने भी पाकिस्तानी हैं, हमको चाहिए कि हमने सही इस्लाम की रूह से, इस्लाम के उसूलों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करने की कोशिश करें। फारूक हैदर साहब, आप 2006 में, 2011 में और 2016 में भी इलेक्शन में काफ़ी एक्टिव रहे। इलेक्शन 2021 हल्का नक्याल फतेहपुर तकियाला की क्या सियासी सूरत हाल देखते हैं अभी, चूँकि हल्का बंदी भी हो रही है? जी अरशद साहब, आपके सवालात इंतहाई इंटरेस्टिंग, और मैं इससे भी थोड़ा अगर आप इजाज़त दें तो पहले जाऊँगा कि जब हमारी सियासत में तीन बड़ी शख्सियात थी, जनाब मौलवी मोहम्मद अलबानिया साहब, मलक मीर ज़मान साहब और सरदार सिकंदर अयाद ख़ान साहब सालार जमहूरियत। तो मैं आपको थोड़ा बताऊं कि तारीख़ के जब मौलवी मोहम्मद अलबानिया साहब इलेक्शन लड़े तो उस वक़्त मैं छोटा सा बच्चा था। मैं अपने वालिदैन के साथ, हमारे वालिदैन लाहौर में बिज़नेस करते थे, लाहौर घोड़े चौक में, तो वहाँ उन्होंने एक बहुत ही 200 आदमी के लगभग एक अपना काफ़िला लेकर आए थे। और मुझे आज भी तक वो वक्त याद है। मुझे गाड़ी में उस वक्त वैगनें चला करती थी, तो मैं जो है ना दरवाजे के साथ बैठा हुआ था, वहाँ से विंडो से मुझे नज़र आ रहा था, तो हम गिनती कर रहे थे। तो उस वक़्त भी जो है ना जो बड़ी एक सिलसिला था, तो मैं तो उस वक़्त से सियासत की बात करता हूँ। तो अभी आपको मैं बताऊँ कि 2006 की आप बात करते हैं, तो हम 2006 में इंतहाई निडर, बेबाक, बेलोस क़यादत मलिक मीर ज़मान साहब की सूरत में जब हम 2006 में इलेक्शन में गए, तो हमने करिया में जाकर कैंपेन की। और हम जब भी हम अल्लाह के फजल व करम से जाते हैं तो वो हम यही सोच रखते हैं कि दश्त दश्त दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। उस वक्त भी हम पसमानदा तबके की बात करते थे और महरूमियों की बात करते थे, एहतसाब की बात करते थे। तो अल्लाह के फजल करम से हम तो किसी हद तक मुतलबा मुकाम 2021 में क्या देखते हैं सियासी सूरत? तो 2006 के बाद मैं आपको 2011 की तरफ, पहले आपके क्वेश्चन के मुताबिक, तो 2011 में जब हम सब मिलकर जावेद इकबाल बुढ़ानी का हमने साथ दिया, तो जो है ना एक बहुत ही ये मुद्दतों के बाद, दाहियों के बाद जब
ایک علاقے میں ملک میں ایک تبدیلی رونما ہوئی جہاں ایک یک طرفہ سیاست چل رہی تھی تو لوگوں نے ایک تبدیلی پیدا کی. تو آپ یقین جانے کہ جب ایک لوگوں کا ایک سمندر امنڈ آیا تھا اور اتنی زیادہ توقعات وابستہ تھی تو جب اتنا زیادہ توقعات وابستہ ہوں اور 30 سالوں کے بعد جب اقتدار کی منتقلی ہو رہی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ سب لوگوں کو مطمئن بھی نہیں کیا جا سکتا اور اس کی اور بھی بہت ساری اس پر ایک لمبے پروگرام کی ضرورت ہے. انشاءاللہ پھر کبھی ہم اس پر بات کریں گے. لیکن اس وقت آپ یہ دیکھیں نا کہ اس وقت جاوید اقبال بڈھانوی صاحب کو بہت مشکلات کا سامنا بھی تھا. ایک مفاد پرست ٹولہ نے ان کے گرد گہرا تنگ کر دیا تھا اور نظریاتی لوگ جو ہیں وہ بیک فٹ پہ چلے گئے تھے. اس کے بعد دوسرے حلقوں سے بھی یہاں مداخلت بدستور ہو رہی تھی. یہ وجوہات تھی. اور اس کے بعد 2016 میں جب الیکشن میں آپ نے دیکھا کہ ایک کانٹے دار مقابلہ ہوا اور اس کی وجوہات یہی تھی ناکامی کی کہ جب لوگ اتنے خوش نہیں, آپ ان کی توقعات پر آپ پورا نہیں اترے ہیں, لیکن اس کے باوجود اچھا مقابلہ ہوا. اور یہ الیکشن ایک ایسا سلسلہ ہے کہ اس میں جب آپ جاتے ہیں تو آپ اپنی آپ 2021 کے حوالے سے بتائیں. 2021 کی آپ بات کرتے ہیں تو ابھی دیکھیں نا کہ بہت سارے گروپس اور لیڈرز متحرک ہو چکے ہیں, لیکن ابھی تک جو ہے نا پوزیشن واضح ہونے نہیں رہی, کیونکہ آپ بالکل سمجھتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے حلقوں میں جہاں حلقہ بندیاں بھی ہو چکی ہیں 29 تقریباً حلقہ بندیاں ہوئی ہیں, تو اس میں جو ہے اب جو حکمراں جماعت ہے اس کے ساتھ لوگوں کا جھکاؤ ہوتا ہے. اور آپ مستقبل میں دیکھیں گے, آپ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں اور مستقبل میں مزید آپ دیکھیں گے کہ لوگ ناممکنات سامنے آئیں گی اور ایسے اپ سیٹس ہوں گے, لوگ اپنے نظریات بدلیں گے. یہاں آزاد کشمیر کی سیاست زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ نظریات نہیں بلکہ پاکستان کے ساتھ ان کی سیاست جڑی ہوتی ہے. وہاں کی تغیر اور تبدل کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے آزاد کشمیر کی سیاست. آج تک نکیال فتح پور تکیالہ کی عوام کے بنیادی مسائل کا ہی رونا رویا جا رہا ہے, بالخصوص LOC متاثرین, پھر صحت کے حوالے سے کے مسائل ہوں یا سوشل میڈیا کی وجہ سے جو ہائی لائٹ ہو رہے ہیں. تو اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آئندہ جو لوگ ایک 2021 والا الیکشن ہے اس میں کس بات کو ترجیح دیں گے؟ جی ارشد صاحب, اصل میں تھوڑا سا اور بیک جاؤں گا کہ جب میں آپ کو بتاؤں سالار جمہوریت سردار سکندر ایاز خان صاحب پہلی دفعہ وزیر اعظم بن کر ہمارے علاقے میں گئے تو میں اس وقت اپنے والد صاحب کی انگلی پکڑ کر میں اس بالکل جلسے میں شامل تھا. تو انہوں نے کہا کہ میں آج کے بعد اعلان کرتا ہوں کہ حلقہ بر سے بلکہ آزاد کشمیر بر سے جو ہے نا میں عورتوں کے خواتین اپنی بہنوں کے بیٹیوں کے ماؤں کے سروں سے گڑھے اور گاجریں اتار دوں گا. تو لیکن آج بھی آپ نے پچھلے دنوں دیکھا کہ جب سوشل میڈیا پر ایک بڑی بحث ہو رہی تھی کہ آج بھی یہ کلومیٹر کے حساب سے ہماری مائیں بہنیں یہ پانی اٹھا کر لاتی ہیں. سالار جمہوریت سردار سکندر ایاز خان صاحب جنہوں نے ہمارے حلقہ نکیال کی ایک پہچان ہے, تعمیر و ترقی کے ہیرو ان کو کہا جاتا ہے, تو اس حوالے سے بھی تو کہیں کہ ان کی بہت ساری قربانیاں بھی تو ہیں, انہوں نے بہت ساری خدمات آپ کہہ لیں انہوں نے کی ہیں حلقہ نکیال کے عوام کے لیے بالخصوص. جی سر ارشد بھائی, میں ان کی جو اتنی بھی خدمات ہیں ان کو کہا جو ہے ان سے ہم انعراف نہیں کر سکتے, لیکن آپ یقین جانیں کہ جب آپ اوپر تک جاتے ہیں تو شاید ہمارے حلقے کی بدقسمتی یہ ہے انفارچونیٹلی کہ جب ہمارے نمائندے امیدوار کامیاب ہو کر اسمبلی میں جاتے ہیں تو وہ ان کا تعلق ان کا واسطہ یونین کونسل کی سطح تک اور موضوعات پر بااثر لوگوں کے ساتھ صرف ہو جاتا ہے. وہ نچلی پسماندہ طبقے کے ان کے مسائل ان کو نہیں معلوم ہوتے ہیں. آپ دیکھیں کہ آپ نے کتنا خوبصورت یہ جب آپ نے LOC کا ذکر کیا تو مجھے کشمیر یاد جاتا ہے کہ جب
یاران جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے یہ جنت، جنت کسی کافر کو ملی ہے اور نہ ملے گی۔ ارشد صاحب آپ یقین مانیں کہ دل خون کی آنسو روتا ہے جب یہ ہمارے LOC کے دونوں مقبوضہ وادی کے دونوں اطراف میں جب ہمارے کشمیریوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈائے جاتے ہیں، اور اس طرف ہر وقت جو ہے ہمارے کشمیری LOC پر سفاق بھارتیوں کی گولیوں کا نشانہ بن رہے ہوتے ہیں۔ آپ یقین جانیں کہ جب ایک کنبہ افراد ایک گھر میں محصور ہو کر بچے رہ جاتے ہیں، جب 40 اور 60 کلو کے ہیوی شیلنگ گولے داغے جاتے ہیں تو ایک پورے علاقے میں گھروں میں تھرتھراہٹ سی پیدا ہو جاتی ہے، لوگ گھروں میں محصور ہو جاتے ہیں۔ آج تک کسی بھی نے 2021 کے الیکشن میں لوگوں کو یہ ساری مشکلات سامنے رکھ کر مختصراً کہ ان کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ آئندہ جو ہمارے جو حقوق ہیں اور ہمارے جو مسائل ہیں جو حل کر سکے ہم اس کی طرف جائیں۔ تو دوسرا میں ایک اور اب سے کویسچن کر رہا ہوں گا کہ ملک برادری کے حوالے سے ابھی تک جو امیدوار اسمبلی کمپین کر رہے ہیں، جو کمپین چل رہی ہے، ابھی تک اس میں کلیئر نہیں ہے کہ کون امیدوار ہوگا آئندہ الیکشن میں۔ اس پر شاید جو سوشل میڈیا پر یوتھ کے حوالے سے کوئی تنظیم سازی بھی ہوئی ہے، اوورسیز کے حوالے سے بھی، اور جو کہ آپ کو بھی شاید کوآرڈینیٹر بنایا گیا اس میں، تو آپ کو کیا ذمہ داریاں کی گئی اور آپ کا کیا پلان ہے، کیا منشور ہے، کیا پالیسی ہے اس حوالے سے؟ جی ارشد بھائی، یہ آپ دیکھیں الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم ایک مربوط حکمت عملی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ ہم نے یہاں پر تنظیم سازی بھی کی ہے اور یوتھ کو ایک بڑا پیغام، اور یوتھ بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ تو صرف ملک برادری کی یوتھ کو اکٹھا کرنے سے بہتر نہیں ہے کہ آپ پوری یوتھ کو جمع کر کے سب کو ساتھ لے کے چلیں تاکہ اس میں یہ نہ لگے کہ صرف یہ برادری ازم ہے؟ نہیں سر ارشد بھائی، بات یہ ہے کہ کبھی بھی اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے برادری ازم کی نہیں بلکہ عزم کی بات کرتے ہیں۔ ہم اسی بات پر پرعزم بھی ہیں اور پرجوش بھی ہیں اور عزم رکھتے ہیں کہ پوری برادریوں کا ایک گلدستہ ہو۔ جہاں آج ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ کشمیر ہے، اس کے لیے ہم نے آگے بڑھنا ہے، تو اس کے لیے ہمیں یہ برادری ازم سے ہٹ کر آگے بڑھنا ہوگا۔ ایسی بات نہیں ہے، ہم انشاءاللہ پوری یوتھ کے ساتھ متحرک ہیں اور برادری ازم نہیں بلکہ عزم کے ساتھ ہم آگے بڑے مربوط طریقے سے بڑھ رہے ہیں۔ کسی بھی برادری سے ہو، کسی بھی قبائل سے ہو، سب کو ساتھ لے کے چلیں، سب کے مسائل کو ہائی لائٹ کریں، اور اس میں کسی بھی قبائل سے ہو، کسی بھی ایک برادری سے کوئی بھی یوتھ کا کوئی بھی ہو، ان کو سب کو یکجا کر کے آپ کا پیغام یہی ہے کہ ہم ساتھ مل کر کام کریں اور اپنے مسائل کو اجاگر کریں۔ جی ارشد بھائی، جتنا بھی ہمارا جو اصلی مشن اور ماٹو یہی ہے کہ ہم پسماندہ طبقے کے لیے سب مل کر کام کریں۔ احتسال، یہ جتنے بھی ستم ظریف لوگ ہیں، آپ ان کی مشکلات جیسے آپ نے LOC پر ذکر کیا کہ آپ دیکھیں ان کے لوگوں کے لیے آج تک ہم نے کوئی وہ نہیں بنا سکے ہیں، جب تک جو ان کو ہیلتھ کے لیے کوئی سہولت نہیں ہے، ان کے لیے بینکر نہیں بنا سکے ہیں، تو اور ہم کیا کر سکتے ہیں۔ اچھا، فیئر ٹاک کے ذریعے ہم مہمانوں سے نوجوانوں کے لیے پیغام لیتے ہیں، تو آپ اس حوالے سے حلقہ نکیال فتح پور تکیالہ کی نوجوان یوتھ کو کیا پیغام دیں گے؟ جی ارشد بھائی، یوتھ کے لیے میرا آج یہی مضبوط پیغام ہے کہ آج بھی ہو جو ایمان ابراہیم پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ میرے جتنے بھی یوتھ ہیں وہ زمانے میں معذب تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جتنی بھی میری یوتھ ہے پاکستان کے اندر، آزاد کشمیر کے اندر اور متحدہ عرب امارات کے اندر، آپ کو میں یہ اپنا مضبوط پیغام دیتا ہوں کہ وہ تیرے بیاباں کی آواز تجھے گوارا، اس دشت سے بہتر ہے نہ دلی نہ بخارا، جس سمت بھی جائے صرف سیلے رواں چل، وادی وہ ہماری ہے وہ صحرا بھی ہمارا۔ آپ اپنے آپ کو اپنے وطن عزیز کے اندر سیٹل کرنے کی کوشش کریں، چھوٹے چھوٹے بے شک بزنس کریں۔ یہ دیار غیر کی زندگی یہ بڑی مشکل اور کٹھن ہوتی ہے۔ دوسرا میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں یوتھ سے، نوجوانوں سے، کہ
کہ یہ دیکھیں کہ جب ملک کے اندر اقربا پروری، اتصال، معاشرتی ناہمواری پیدا ہو جائے، عدل اور انصاف کے الگ الگ پیمانے ہو جائیں اور انصاف مشکل ہو جائے، ناممکن ہو جائے، تو اس وقت آپ کے پاس دو راستے بچتے ہیں۔ آپ کا ایک راستہ بڑا ہی آسان راستہ ہے کہ آپ نے ظالم کے ساتھ، طاقتور طبقے کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، اس کے لیے آپ کو کوئی قیمت ادا نہیں کرنا ہوتی۔ اور دوسرا راستہ جو ہے وہ آپ کے لیے انتہائی کٹھن، دشوار گزار راستہ سفر ہوتا ہے، لیکن اس کی نوید بڑی خوبصورت، دنیا میں بھی آپ کا نام ہوگا اور آخرت میں آپ کے لیے اس کے لیے بڑا انعام ہوگا۔ تو آپ جتنا ہو سکے پسماندہ طبقے کے لیے کام کریں، حق اور سچ پر دیکھیں نا۔ قرآن کریم مکمل ضابطہ آیات ہے۔ قرآن کریم میں رب العالمین فرماتے ہیں کہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا بالاسم والعدوان، نیکی اور اچھائی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو اور برائی کے کاموں میں تعاون نہ کرو۔ اور اس کے جیسے آپ نے ازم کی بات کی تو وہ قرآن پاک میں تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو۔ اور جیسا کہ نوجوانوں کو میں یہ پیغام دیتا ہوں کہ آپ یقین جانیں کہ دنیاوی کامیابی بہت جلدی اور ایزیلی حاصل ہو جاتی ہے، اس کے لیے کوئی قیمت نہیں ہے۔ اگر آپ نے اپنا مستقبل روشن اور تھوڑی دور کی سوچ رکھنی ہے تو بڑی سوچ آپ کو رکھنی ہوگی۔ اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتے ہیں کہ الیوم، اس وقت کے لیے ہم لوگوں کو تیار رہنا چاہیے۔ یہ زندگی بہت مختصر اور بہت تھوڑی ہے، آپ یقین جانیں۔ اس وقت کے لیے ہم کو تیار رہنا ہوگا جس کے لیے ہمیں ایک جواب دہ ہونا ہوگا کہ اللہ رب العالمین سورہ یاسین میں ارشاد فرماتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ آج ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیتے ہیں، علی افواہہم، اور ان کے چہروں پر مہر لگا دیتے ہیں، وتکلمنا ایدیہم، اور ان کے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے، اور ان کے پاؤں جو ہیں وہ گواہی دیں گے جو انہوں نے دنیا میں کیا۔ ٹوڈے وی آر پٹ اسٹمپس ان دیئر فیسز، دیئر لیگز talk with us, and their feet are the witness what they did in the world۔ آخر میں تمام نوجوانوں کے لیے پیغام کہ a man can be destroyed but not defeated، the man is not made for defeated۔ آپ ایک اپنے عزم کو لے کر آگے چلیں، کامیابی اور ناکامی کو کبھی آپ نے نہیں دیکھنا، آپ نے ہمیشہ مثبت سوچ رکھنی ہے، اور کوئی ایسی صورت نہیں ہے کہ آپ کو زندگی میں آپ کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ تو اس پر بہت شکریہ ملک فاروق حیدر صاحب۔ جی ناظرین، آپ نے ملک فاروق حیدر کی گفتگو سنی۔ ایک نئے پروگرام کے ساتھ پھر آپ کی خدمت حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔